अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरुज़्ज़मान खां। 27 सितंबर 1996 में एक इंतहाई बड़ी ट्रेजेडी हुई। एक खूनी वाक़या पेश आया काबुल में, जब अफ़गानिस्तान में जो अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिशियल्स थे, उनकी पनाह में साबिक़ सदर डॉक्टर नजीबुल्लाह खान को तालिबान ने हमला करके वहाँ से निकाला, बेईमाना तशद्दुद का शिकार किया और उनको फिर सरेआम उन्होंने उनके जिनसी एज़ा काटे जिंदा के, और फिर उनके सर पे, खोपड़ी पे गोली मार के उनको मौत का निशाना बना लिया। और फिर उसके बाद दोनों भाइयों को वहीं पे एक चौक पे उनके गले में पाइप बांध के उनको लटका दिया। लेकिन ये डॉक्टर नजीब को उस चौक पे और उस जो फांसी घाट बनाया गया था उस पे नहीं लटकाया गया, बल्कि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल को उस फंदे पे लटका दिया गया। वो अफगानिस्तान जिसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान ने इनकलाब सोर के बाद सूद का खात्मा किया था, बच्चियों की खरीदो फरोख्त का खात्मा किया था, बड़ी जिम्मेदारियों जो जागीरों की शक्ल में थी उनको ख़त्म किया था, तालीम मुफ्त की थी, आम की थी, सेहत की सहूलियत फराम की थी और एक तरक्की पसंद अफगानिस्तान की बुनियादें डाली थी। उसको 20वीं सदी में उन तारीख गोशों की तरफ धकेल दिया गया, तारीख के उस ब्लैक होल के स्पुर्द कर दिया गया जिससे अफगानिस्तान 21वीं सदी में भी नहीं निकल सका। और आज डॉक्टर नजीब को कत्ल करने के 3 दहाइयां बाद भी अफगानिस्तान में ना अमन है, ना इस्तेहकाम है, ना तरक्की है। आज फिर लड़कियों को तालीम से महरूम कर दिया गया है, आज फिर खवातीन को काम करने से रोक दिया गया है, आज फिर वहां पे अफगानिस्तान में मंशियात की तजारत, उसकी पैदाइश और उसकी खरीदो फरोख्त सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ी तजारत और इकॉनमी का सबसे बड़ा हिस्सा है। आज अफगानिस्तान 21वीं सदी बाद उन्हीं दरिंदों के पास है जिन दरिंदों ने डॉक्टर नजीबुल्लाह और उसके भाई को कत्ल किया था। और कहां से पकड़ के उनको कत्ल किया था? लेनिन ने एक दफा 1915 के बाद जो एक लीग ऑफ नेशन बनी थी उसके बारे में कहा था कि ये लीग ऑफ नेशन नहीं है, चोरों का बावर्ची खाना है। और ये फिर जो बाद में अक़वाम मुत्तहिदा बनी, इसका करैक्टर भी चोरों के बावर्ची खाने से बेहतर नहीं हो सका। और उसका फिर शाखसाना हमने देखा काबुल में कि वो जो पनाह अक़वाम मुत्तहिदा ने दी थी, जिसकी गारंटी उन तमाम, यानी अक़वाम मुत्तहिदा का मतलब है 200 ममालिक ने उनकी ज़िंदगी की गारंटी दी थी और वो उनको नहीं बचा सके। और उन तालिबान के ज़रिए उनसे ज़िंदगी छीन ली गई और उनके साथ बेईमाना सलूक किया गया, जिन तालिबान को पाकिस्तान से अफगानिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया था, जिसको बेनज़ीर भुट्टो और जनरल बाबर अपने बेटे कहा करते थे। और ये कोई मख्फी बाब नहीं है, ये जो काला बाब है तारीख का, ये तारीखी इन चेहरों से कभी नहीं उतर सकेगी जिन्होंने ये सारी ये दरिंदा सिफ्त कुव्वतों को परवान चढ़ाया था और अफगानिस्तान को अगली कई दहाइयों के लिए खून और आग बारूद की नजर कर दिया गया। डॉक्टर नजीबुल्लाह जिन्होंने वाज़ेह तौर पे बार बार कहा था कि मैं अफगानिस्तान से इस्तेहसाल का खात्मा चाहता हूं, मैं यहाँ मेहनतकश तबके की निजात के लिए जद्दोजहद कर रहा हूं, मैं मजदूरों और किसानों को एक बेहतर जिंदगी देना चाहता हूं, मैं यहाँ पे तालीम आम करना चाहता हूं। जो रुजती कुव्वतें जो अमरीकी डॉलरों की लालच में हमला आवर हैं,
وہ اتنا سنگین جرم کرنے جا رہی ہیں کہ آنے والی کئی دہائیوں تک افغانستان قیادت سے محروم ہو جائے گا۔ مجھے اگر مارا گیا اور مجھے اقتدار سے ہٹایا گیا تو اس کے بعد یہاں پہ استحکام نہیں آ سکے گا۔ اور یہی ہوا کہ آج اتنے برس خانہ جنگی کے بعد آج بھی افغانستان کا مستقبل سوالیہ نشان کے سامنے کھڑا ہے۔ اور جیسے کامریڈ لال خان کہا کرتے تھے کہ سانپ کو چھیڑو مت، چھیڑو تو پھر چھوڑو مت۔ اسی انقلاب میں ہمیں ایک منظر بھی نظر آتا ہے کہ وہ افغان انقلاب جو ایک فوجی بغاوت کے ذریعے برپا ہوا تھا اور جس کو ایک سال یعنی اپریل 1978 میں انقلاب ہوا اور دسمبر 1979 میں رشین افواج اس انقلاب کی پشت پناہی کرنے کے لیے بظاہر آئی، انہوں نے سب سے بڑا نقصان اس انقلاب کو پہنچایا۔ اور پھر یہ انقلاب اس مرحلے پہ پہنچ گیا جہاں پہ ڈاکٹر نجیب اللہ کو ایک مفاہمانہ پالیسی دینی پڑی، اور مفاہمانہ پالیسی جس میں شراکت اقتدار کا ایک فارمولہ دیا گیا تھا، اس نے نہ صرف ڈاکٹر نجیب اللہ کو یا ان کے اقتدار کو جو سور انقلاب کے تحت ان کو چوتھے مرحلے پہ ملا تھا ان کو کمزور کیا، بلکہ ظالمان کو اور جو یہ چور اچکے اور ڈاکو اور قاتل پوری دنیا سے امریکہ اور پاکستان نے جمع کر کے افغانستان کو تاراج کرنے کے لیے بھیجے تھے، ان کو مضبوط کیا۔ جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ ایک انقلابی جدوجہد میں داخل ہوتے ہیں تو پھر اس میں ہیزیٹیشن، اس میں کوئی ہچکچاہٹ، پھر وہ زندگی اور موت کا مسئلہ بن جاتی ہے۔ اور وہ جو انقلاب کو آگے بڑھنا چاہیے تھا، جب وہ سرنڈر کیا گیا، وہ جو ایگریمنٹ کیا گیا، جو نیا ایک آئین میں ترمیم کی گئی جس میں شراکت اقتدار کی بات کی گئی، اس نے انسانی کو ضعف پہنچایا۔ تو اس لیے یہ انقلابی عمل میں آیا نہ جاتا، اور اگر آیا گیا تھا تو پھر اس کو آگے تک تکمیل تک پہنچایا جاتا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی پھر ایک اور بات مجھے یاد آتی ہے لینن کی، جب اس کو خط لکھا ساتھ ایک ملک کے انقلابیوں نے کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر، ہنگری کے اندر ہم نے انقلاب کرنا ہے تو ہمیں سوویت یونین سے، روس سے بندوقیں بھیجی جائیں۔ تو لینن نے کہا تھا کہ جن بندوقوں نے ہنگری میں انقلاب کرنا ہے وہ ہنگری میں موجود ہیں، ان کو تلاش کرو اور انقلاب کرو۔ اسی طریقے سے کسی ملک کے اندر جو انقلاب ہے، جب تک انقلابی نظریات وہاں کی ماسس تک، عوام تک، محنت کش طبقے تک، عام لوگوں کے شعور کا وہ حصہ نہیں بنتے، اگر اوپر سے انقلاب کو تھوپا جائے گا تو پھر وہ اس کے خلاف جو فورسز ہیں وہ زیادہ منظم انداز میں رد انقلاب کو آگے بڑھا سکیں گی۔ اور جہاں پہ انقلاب بہت عظیم تر کام ہے، انقلاب ایک نئے مستقبل کی نوید ہے، وہاں پہ رد انقلاب ایک وحشت کا نام ہے۔ اور وہ وحشت کا منظر ہم نے 27 ستمبر 1996 میں کابل میں دیکھا، جب اقوام متحدہ کے دفتر پہ حملہ کر کے ڈاکٹر نجیب کو قتل کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے ہمیں جہاں پہ ایک بہت بڑا قدم تھا سور انقلاب، اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود، جس نے وہاں کی سماج کو کی کایا کلپ دی، وہاں پہ اس کا جو ایک بنیادی کمزوری تھی وہ ان کے نظریات اور ان کے طریقہ کار میں جو ایک انٹرنیشنلزم کا ایک خوشبو ہونی چاہیے تھی، اور جس کی مہک سے پاکستان، ایران اور خطے کے جو محنت کش طبقہ ہے، جو انقلابی فورسز ہیں، وہ اس انقلاب کو بچانے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے میدان میں آتی۔ تو ایک ملک کے اندر سوشلزم کی جو ایک اسٹالنسٹ مجرمانہ پالیسی تھی، اس کے تکرار نے پھر ایک اور انقلاب کو یہاں پہ خون میں ڈبو دیا، اور وہ جو رجدیت ہے وہ تب سے اب تک اسی اسٹالنسٹ پالیسی کا جو اقدام تھا اس کے رد عمل کے طور پہ ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے۔ پھر ایک اور چیز کہ افغانستان میں سور انقلاب کو شکست دینے کے لیے، خون میں ڈبونے کے لیے
یا تاراج کرنے کے لیے امریکی سامراج کی تو کوششیں ہمیں ان کی سمجھ آتی ہے. تو یہاں پہ چین بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا. اور چین جس کو آج بھی کئی لوگ سوشلسٹ چین کہتے ہیں یا تب بھی کہتے تھے، تو پھر وہ کون سا سوشلزم ہے جو ایک دوسرے سامنے والے سوشلزم کے کو بندوق کے ذریعے، توپ کے ذریعے، دہشت گردی کے ذریعے، حملوں کے ذریعے اس کو خون میں ڈبونے کے در پہ تھا. لیکن اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ہم انقلاب کے جو ثمرات ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں، وہاں پہ ہم گزری ہوئی تاریخ کا صرف اس لیے جائزہ لیتے ہیں تاکہ ہم آئندہ ان خامیوں سے بچ سکیں. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ خود جو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان ہے، اس میں جو خلق اور پرچم دھڑوں کی کشمکش تھی، جو پرچم کی پرچم کے ساتھ اور خلق کی خلق کے درمیان لڑائی تھی، اور پھر جو خلق کی اور پرچم کی آپس میں لڑائی تھی، اس نے کتنا بڑا نقصان پہنچایا کہ صرف 5 مہینے کے بعد نور محمد ترا کئی کو زندگی سے اور اقتدار سے محروم کر دیا گیا. اس کے خاندان کو حفیظ اللہ امین نے قید کر دیا، اور پھر 3 مہینے کے بعد حفیظ اللہ امین جو وہ بھی خلق کا ایک لیڈر تھا، اور نور محمد ترا کئی بھی خلق کے بلکہ بانی تھے ایک قسم کے، جو انہوں نے اس شمارے کا اجرا کیا تھا جو اس دھڑے کا نام بعد میں ہوا. تو یہ قتل و غارت گری ہوئی، اور پھر حفیظ اللہ امین کو 3 مہینے کے بعد 27 دسمبر 1999 میں قتل کر دیا گیا، اقتدار سے محروم کر دیا گیا. اور ان کی جگہ پہ ببرک کارمل جو اس سے پہلے جلا وطنی پہ مجبور تھے، جن کو پہلے ایران میں سفارت کار کے طور پہ تعین کیا گیا تھا، اور پھر ان کو پارٹی عہدوں سے ہٹا دیا گیا، اور پھر وہ پراگ میں چلے گئے، اور پھر وہ واپس آئے حفیظ اللہ امین کے بعد، پھر یہاں پہ وہ سربراہ بنے. اور پھر ان کے اقتدار جاری تھا، تو وہ ان کو پھر پیچھے اسٹیپ ڈاؤن کر کے تو ڈاکٹر نجیب اللہ اقتدار پہ فائز ہو گئے. تو یہ جو واقعات ہیں جس میں ایک بڑا سانحہ ہوا، اور جس سانحے کا آج تک خمیازہ افغانستان اور پورا خطہ بھگت رہا ہے، یہ ہمیں کچھ اسباق دیتا ہے کہ انقلاب جو سوشلزم ہے وہ انٹرنیشنلزم ہے، اور اگر انٹرنیشنلزم نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور ایک ملک کے اندر انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے، اس کا تحفظ نہیں کیا جا سکتا. اور اسی طرح وہ جو ایران کے اندر تودے پارٹی تھی جو مرحلوں کا انقلاب کر رہی تھی اور ان مرحلوں کے اندر کچلی گئی، اس کا بنیادی فریضہ تھا کہ وہ افغانستان کے انقلاب، اگر وہ انٹرنیشنلزم پہ یقین رکھتے، اگر وہ انقلاب پہ یقین رکھتے، تو ان کو افغانستان کے اندر ہونے والے انقلاب کی حمایت کرتے ہوئے ان کا تحفظ کرنا چاہیے تھا. لیکن وہ ملاؤں کے ساتھ اتحاد بنا کے بیٹھے تھے، اور یہاں پہ ضیاء الحق کی وحشت سے لڑنے والا ترقی پسند جو تھے، وہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکے جو تاریخ نے ان پہ واجب کیا تھا. اور شاید ان کے اپنے نظریات بھی اسی تنگ نظری کا شکار تھے جو ان بارڈروں کی تقسیم، جو جعلی بارڈر حکمران طبقے نے بنائے، جو ڈیورینڈ لائن ہے اور دیگر لائنیں ہیں. تو وہ سوچیں پھر ان لائنوں کے ادھر یا سوچیں لائنوں کے ادھر، ایک دوسرے سے پرے رہ کے وہ ادغام پیدا نہیں کر سکی جو اس پورے خطے کے انقلاب پہ جس نے منتنج ہونا تھا، وہ باؤنڈریوں کے اندر ہی وہ انقلاب ہونے کے باوجود، قربانیاں دینے کے باوجود وہیں محدود ہو کے پھر وہ ایک المناک انجام سے دوچار ہوا. جدوجہد جاری ہے، محنت کش طبقہ اپنی نجات کی لڑائی لڑے گا. وہ ڈاکٹر نجیب کی قربانی کو نہیں بھولے گا، وہ نور محمد ترا کئی کی قربانی کو نہیں بھولے گا، وہ افغان کامریڈز نے جو اپنے جانوں کی قربانیاں دی ہیں ان کو کبھی فراموش نہیں کرے گا. اور اب جو جدوجہد ہوگی وہ ان لائنوں کے آر پار ہر جگہ پہ ہوگی. ہم ایک انٹرنیشنل سوشلسٹ انقلاب کے تصور کو محنت کش طبقے تک لے جانے کے لیے یہ ہم پہ فریضہ ہے کہ ہم اپنے نظریات کو اس انداز میں وسعت دیں جو ہمہ قسم کی تنگ نظری جو ممالک کی، قوموں کی باؤنڈریز کی شکل میں ہے، ان سے ہم نکل کے سب کو یکجا کر سکیں.
تو میں آج پھر اس پروگرام کے آخر میں کامریڈ نجیب اللہ کو سلام پیش کرتے ہوئے آپ سے درخواست کروں گا کہ میری گفتگو سے آپ اتفاق کریں یا اختلاف کریں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں جو انقلاب کے لیے، جدوجہد کے لیے، ترقی پسندی کے لیے اور ایک نئی دنیا کی تخلیق کے لیے اپنا ایک چھوٹا سا کردار ادا کر رہا ہے۔ بہت شکریہ، آئندہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔